अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज जो हम मुताला करेंगे सूरह तगाबुन आयत नंबर 14 और 15 पे हमें मुताला करना है। और जैसे कि ये तर्जुमा आपके सामने है, ये लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद में से वो कुछ तुम्हारे दुश्मन है, इनसे होशियार रहो, और अगर तुम माफी और दरगुजर से काम लो और माफ कर दो तो अल्लाह गफूर और रहीम है। इस आयत से एक मतलब तो डायरेक्ट ही ये समझ में आ रहा है कि जो ईमान वालों को जो मुश्किलात पेश आती हैं, तो ये आयत हर उस कंडीशन पे चस्पा होती है, हर उस कंडीशन पे फिट होती है जो एक ईमान वाले को अपनी बीवी की तरफ से पहुंचती है या औलाद की तरफ से जो मुश्किलात दीन पर चलने में पहुंचती है। इसके अपोजिट वो सेम कंडीशन एक औरत के लिए हो सकती है कि एक औरत को अपने दीन पे चलने के लिए जो मुश्किलात उसके शोहर की तरफ से हो या उसके बच्चों की तरफ से हो, तो जो वो मुश्किलात पेश आए, तो ये आयत डायरेक्टली अगर इससे डायरेक्ट हुक्म निकाला जाए तो उन लोगों को ये आयत एड्रेस कर रही है। और उनके अल्लाह ताला इसमें ईमान वालों को एक गाइडेंस इसमें दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। उस उनमें से बाज तुम्हारे दुश्मन है, यानी वो कुछ दुश्मन है जो बीवी और औलाद में से जो आपको दीन पे चलने से रोक रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। और माफी और दरगुजर से अगर काम लेंगे आप तो अल्लाह ताला माफ करने वाला और वो गफूर और रहीम है। अक्सर ये देखा जाता है कि दुनिया में अगर जो मर्द है वो नेक होता है तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि उसको बीवी भी नेक मिले, और उससे कम ये होता है कि उनकी औलाद भी नेक हो। ये बहुत रेयर केसेस वो देखने को मिलते हैं। वरना जो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो यही होते हैं कि अगर मर्द अगर दीनदार है, दीन पर वो जमा हुआ है, तो उसको बीवी उसकी ऐसी होती है कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करती है। अगर किसी की बीवी अगर दीनदार है तो उसको अपना शौहर ऐसा नहीं मिलता कि जो दीन में उसको सपोर्ट करे। तो एक बात तो इस आयत में ये है कि जो आदमी जो मोहब्बत में गिरफ्तार होता है सबसे ज्यादा वो अपने बीवी और बच्चे हैं। इन्हीं के चक्कर में आदमी हराम की तरफ जाता है। इन्हीं की वजह से आदमी, इन्हीं की जो ख्वाहिश होती हैं, जो डिमांड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आदमी ये ये फिक्र नहीं करता कि मेरी कमाई हराम से आ रही है या हलाल से आ रही है। इनकी मोहब्बत में वो इतना गिरफ्तार हो चुका होता है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ हिदायत दे रहा है ईमान वालों को कि तुम्हें अपने बीवी और बच्चों की मोहब्बत में इतना भी गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए कि आपको हराम और हलाल का ही ख्याल ना रहे। आपको ये पता ही ना चले कि अल्लाह का क्या रास्ता है, क्या मैं उसके दीन पर हूँ या नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि ये आपको इतना हराम में इन्वॉल्व कर दें, ये आपको इतना दूर ले जाएं दीन से, आपकी बीवी और बच्चे, कि आपका लौटना फिर की मुश्किल हो जाए या वापसी हो जाए। और सेम केसेस औरत के लिए भी है कि औरत अगर दीनदार है, उसको शोहर अगर दीनदार नहीं मिला और उसके जो बच्चे हैं वो भी अपने शोहर के नक्शे कदम पर हैं, वो भी दीनदार नहीं है, तो औरत की जिंदगी उस घर में दूभर हो जाती है। जहाँ उसको पर्दा करने में प्रॉब्लम होती है, मुआशरे में उसको ये समझा जाता है कि हमारे घर में तो पता नहीं ये आलिमा कहाँ से आ गई है, इसको पर्दा करना है, इसको म्यूजिक में नहीं जाना है, ये हमारे जो जो फंक्शन होते हैं ये उसमें ये शामिल नहीं होती है, या इसको तो हमेशा अल्लाह अल्लाह की पड़ी रहती है, ये हमें बताती रहती है कि बेहाई के काम ना करो, बच्चों को डांटती है। हर वक्त देखें तो कुरान से हमें रहनुमाई करने लगती है, कुरान की आयतें हमें बताने लगती है। तो ये चीज़ें एक औरत के ऊपर भी जब बीतती हैं तो उसको उसको पता चलता है कि ये है क्या। ऐसी कंडीशन में अल्लाह ताला यहाँ इंसान को हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपके ऊपर ये कंडीशन आ जाए, जो ये केसेस दुनिया में पाए जाते हैं कि अगर शोहर दीनदार है तो उसको बीवी दीनदार नहीं मिलती या बच्चे दीनदार नहीं मिलते, अगर बीवी दीनदार है तो उसको शोहर दीनदार नहीं मिलता या बच्चे दीनदार नहीं मिलते। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये आयत में अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई कर रहा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी तुम में से जो लोग ईमान लाए हो, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं। यानी इनमें से वो कुछ तुम्हारे दुश्मन है। वो कुछ कौन है जो आपको दीन की राह में रुकावट बन रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं। और इसमें इंसान का ईमान का तकाजा ये करता है कि वो अपनी फैमिली में जिद्दोजहद करता रहे। ऐसा ना हो कि उनके बहकावे में आके अपना अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का रास्ता छोड़ के
उनके रास्ते को इख्तियार कर ले। ऐसा ना हो, बल्कि जिद्दोजहद करता रहे, कोशिश करता रहे, स्ट्रगल वो करता रहे बंदा, यहाँ तक कि उसको मामला ये पेश आता है कि एक बंदा जब दीन पर चलता है और दीन के लिए जिद्दोजहद करता है, उसके लिए वो अपना माल भी लगाता है, तो उसके घर वालों को वो गिना गुजरता है। उसकी बीवी बच्चे कहते हैं कि आप माल कहाँ लगा रहे हैं, आप इतनी अर्निंग करते हैं, इसका 70% आप मतलब अल्लाह की राह में लगा देते हैं। आप अपना फैमिली देखें, आप प्रॉपर्टी बनाएं, आप कि बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में भी सोचें, तो ये चीजें आती हैं। तो बीवियां अक्सर ऐसा करती हैं, और जो औलादें होती हैं वो उनसे बढ़कर होती हैं कि वो अपनी डिमांड्स रखती हैं कि हमारे मतलब वालिद साहब पे इतना पैसा है, कि हमें तो देते नहीं, हमें इस चीज के लिए चाहिए। उनकी जो डिमांड्स होती हैं, क्योंकि ख्वाहिशात तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती, तो वो पूरी नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से इंसान की जो जो जिंदगी होती है उस मर्द की बड़ी दूभर हो जाती है। यानी अगर वो इंसान ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंसान फंस जाए, तो वो बाहर क्या दीन का काम करेगा, वो दीन के लिए क्या जिद्दोजहद करेगा, जब उसका दिमाग में सुकून ही नहीं होगा। जहां अल्लाह ताला ने घर को एक सुकून की जगह बताया है, अल्लाह ताला ने जो सुकून की जगह है तुम्हारी वो घर है, तो उसको घर फिर सुकून की जगह नहीं लगेगा, उसका घर अजाब बन जाएगा। उसको लगेगा कि जब मैं घर जाता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ, बड़ी टेंशन में रहता हूँ, तो ये चीजें उसके लिए आएंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला इस पहलू से इंसान की रहनुमाई कर रहा है कि आपको क्या करना है। आपको अपने दीन पर साबित कदम रहना है, पीछे नहीं हटना है, हिकमत से काम लेना है और सब्र से काम लेना है, साबित कदम रहें, उनकी इस्लाह करते जाएं, कोशिश करते जाएं कि जो आपकी बीवी है, जो आपके बच्चे हैं, वो आपके तरीके पे आ जाएं। और दूसरा मतलब जो इस आयत का, वो तो जैसे कि पस मंजर बयान हुआ था, उससे ही रिलेटेड है। जो इस आयत का पस मंजर बयान हुआ था उसी से इसका रिलेटेड है कि कुछ नॉन मुस्लिम नए नए इस्लाम में जब दाखिल हो रहे थे, तो मक्का का मुआशरा ऐसा तो था नहीं कि पूरा का पूरा फैमिली एक दिन में ही इस्लाम के अंदर आ जा रही थी। उसके अंदर ये हो रहा था कि वो किसी फैमिली से अगर एक इंसान ईमान लाया, तो पूरी फैमिली, पूरा खानदान उसका नॉन मुस्लिम, तो उसे जो परेशानियां आएंगी, अगर वो ईमान ले आया तो उसकी बीवी ईमान नहीं लाई, उसके बच्चे ईमान नहीं लाए, तो वो क्या करेंगे, उसे कुफ्र की तरफ फेरेंगे। या अगर वो किसी खानदान से एक औरत ईमान लिया, औरत ईमान वाली हो गई, तो उसका जो शौहर है वो ईमान नहीं लाया, उसके बच्चे ईमान नहीं लाए, तो उसकी जिंदगी वो कैसी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला इस मसले में भी इस आयत में रहनुमाई वो कर रहा है कि आपको करना क्या है। अल्लाह ताला ये हिदायत करता है कि रिश्ते में जो सबसे ज्यादा करीबी हैं तुम्हारे, जो सबसे ज्यादा आपके क्लोज हैं, वो हैं आपके बीवी और बच्चे। और औरत के लिए उसका शौहर और बच्चे, ये सबसे ज्यादा करीबी हैं रिश्ते में। लेकिन फिर भी क्या करना है, इन इनके प्यार में गिरफ्तार नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं है कि इनके प्यार में गिरफ्तार होकर आप फरमाबरदारी का रास्ता छोड़ दें, बल्कि इनको आप देखें कि ये अभी ईमान वाले या अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं हुए हैं, इसलिए उनको आप दुश्मन ही समझेंगे। दुश्मन वो किस माना में समझेंगे, इस मीनिंग में नहीं कि उनको मारने या पीटने लगेंगे। दुश्मन वो इस मीनिंग में नहीं समझेंगे कि कि वो मारने लगे, पीटने लगे, उन पर सख्ती करने लगे, नहीं। दुश्मन इस मीनिंग में कि अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं है, ये इनका जो रास्ता है वो अल्लाह ताला के जो नाफरमान बंदे हैं उनका रास्ता है। तो उसको उस बंदे को कोशिश करना है कि अपने दीन पर साबित कदम रहे और इनसे होशियार रहे अच्छी तरह, क्योंकि उनकी ये दुश्मनी की जो कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है। एक कंडीशन तो ये कि जो बीवी बच्चे हैं उसके, वो नेकी से उसको रोकेंगे और बुराई की तरफ माइल करते हैं, तो ये भी एक कंडीशन है दुश्मनी की, कि उसके बीवी बच्चे उसके साथ क्या करते हैं, उसको नेकी के कामों से रोकते हैं कि आप ये इतना सदका वहां क्यों कर रहे हैं, आप अपना सारी सलाहियतें, सारा वक्त आप इस कुरान की दावत में क्यों देने लगे हो। तो नेकी की दावत से रोक सकते हैं और बुराई की तरफ माइल करेंगे कि चलिए वहां चलते हैं, या जो हराम जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर वो इन्वॉल्व वो करने की वो कोशिश करते हैं। तो एक चीज तो ये, चाहे इस ताल्लुक से हो, तो वो इस ताल्लुक से आपको उनको मानना है। अगर आपके बीवी बच्चे आपको नेकी के कामों से रोकें,
چاہے آپ کی بیوی ہو چاہے بچے ہوں، چاہے بیویوں کے لیے شوہر ہو، اگر وہ نیکی کے کاموں سے روکیں تو آپ کو ایک دم ہوشیار ہو جانا ہے۔ یہ جو آیت کا اگلا پارٹ ہے، ان سے ہوشیار رہو، تو یہ ہوشیار وہ کس بات پہ رہنا ہے؟ اس بات پہ رہنا ہے کہ آپ کو چیک کرتے رہنا ہے، آپ کو ایک ایک بات کو چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ کہیں مجھے نیکی کے کاموں سے تو نہیں روک رہی ہے، یہ مجھے برائی کی طرف مائل تو نہیں کر رہی، یہ میری اولاد مجھے نیکی کی طرف، نیکی کے کاموں سے نہیں روک کر اور برائی کی طرف تو مائل نہیں کر رہا۔ تو ایک تو ان چیزوں سے وہ آپ کو اگر روکے تو ان سے ہوشیار ہو جانا ہے کہ یہ میرے دشمن جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دشمن کہا ہے، پہلا دشمن میرا یہ ہے، وہ یہی ہے، میرے گھر میں ہی ہے، باہر میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اس دشمن کا کچھ حل کیا جائے، اس دشمن کو یا تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنایا جائے یا پھر اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، ان پر دعوت کی جائے، جو اسلام کی دعوت ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جائے، اس کا کوئی حل وہ تلاش کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کا حل بھی اس آیت کے لاسٹ میں انشاءاللہ رکھوں گا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ یا اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کی فیملی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی بچے اس کی اس کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنے دین پر واپسی آئیں، آپ اپنے بت پرستی کے مذہب پر واپسی آئیں، آپ نے ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کے لیے وہ چاہیں تو کورٹ کچہری کے چکر لگا لیں، یا فیملی پریشر بھی وہ ڈلوا سکتے ہیں، کافی کچھ کر سکتے ہیں، یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں، خاندان سے بائیکاٹ کر دیں، جو اس کی پراپرٹی ہے اس سے وہ مطلب بائیکاٹ کر دیں کہ اگر آپ دین پر رہیں گے تو آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، جو بچہ ہے وہ اس کے وہ خلاف FIR کر دے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دشمنی کی بھی ایک صورت ہے، اگر وہ ایسا کریں آپ کو ایمان سے ہٹا کر وہ کفر پر لے کر جائیں تو یہ بھی ہے۔ اور ایک وہ دشمنی ایک ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی بیوی یا بچے، اگر ان کی ہمدردیاں ہیں وہ اسلام کے ساتھ نہ ہو کر وہ کفر کے ساتھ ہونے لگے، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونے لگے، یعنی جو چیز انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے ان کا شوہر کر رہا ہے، اور اس کے شوہر کو کچھ راز پتہ ہے اسلام کے یا اسلامک تحریک کی اس کو خبر ہے، اس نے جانے انجانے میں اگر اپنی بیوی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس کی بیوی جو کفر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بیوی یہ انفارمیشن لیک کر دے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایک اسلامک تحریک کو بڑا ہی ایک وہ خطرہ لاحق ہو جائے گا، اگر کوئی ایسی بات لیک ہو گئی جو لیک نہیں ہونی چاہیے تھی تو اسلامک تحریک کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو یہ آیا سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو تو ہے ہی اس آیت کا، لیکن ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو بھی اس آیت سے نکلتا ہے کہ اگر نان مسلم ہیں بیوی بچے تو ان کو آپ اسلامک تحریک کا کوئی راز بھی ان کو نہیں بتائیں گے، تو یہ جو بات ہے نا، ان سے ہوشیار رہو، ان معاملوں میں ہوشیار رہنا ہے۔ اسلام کی کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے یہ بات وہ کفر کرنے والوں کو جا کر بتا دیں، تو یہ بھی ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ایک صحابی ہیں بدری صحابی، یعنی جو جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی، تو بدری صحابی کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت مقرر کر دی، وہ جنتی ہیں جو بدری صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی۔ ایک بدری صحابی تھے فتح مکہ کے ٹائم پر، انہوں نے ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ وہ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ بات لیک کر دی تھی۔ ان کی نیت یہ تھی، نیت ان کی درست تھی کہ میں یہ بات اپنے بیوی بچوں تک پہنچا دوں تاکہ جو قریش ہیں، جو مکہ کے سردار ہیں، وہ میرے بیوی بچوں کو اسائلم دے دیں، یعنی ان کی جان بچ جائے۔ یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غصے کا بھی اظہار بھی کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، یہ ایک طرف پوری پلاننگ ہے فتح مکہ کرنے کی، دوسری طرف یہی بات لیک ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ الٹا پڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک ملک ہے، ایک ملک کا کوئی سربراہ ہے، اس میں اگر کوئی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کو اس ملک کے راز پتہ ہیں، اور اس کے بیوی بچے اگر نان مسلم ہیں، اسلام کے اسلام کے ساتھ نہیں ہے،
ان کی ہمدردیاں وہ کفر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا ہوگا اس کنڈیشن میں؟ اگر اس نے اپنے بیوی بچوں کو راز بتا دیے تو وہ راز وہ کفر کرنے والوں کو پہنچ گئے، تو پوری کی پوری تحریک پر، پوری کی پوری جماعت پر اس چیز کا فرق پڑے گا۔ اور یہ ہوا بھی ہے لائیو، ابھی ابھی ریسنٹ کا ہی وہ کرنٹ افیئر ہے، ایک دو مہینے ہوئے ہیں اس بات کو، کہ امریکہ امریکہ کی کوئی بات تھی، امریکہ کے اندر کا ایک مسئلہ تھا، جو اس کا ایک جو ڈونالڈ ٹرمپ ہے اس کا ایک مشیر تھا، یعنی جو اس کے وہ صلاح کار ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں، تو اس نے اپنی ایک بات اپنی بیوی کو بتا دی تھی، اور اس کی بیوی نے وہ بات نیوز میں لیک کر دی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، اور وہ بڑی وہ کانفیڈینشیل بات تھی۔ یہ آج کے ٹائم میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سوشل اس میں سے پوائنٹ آف ویو کی ویو نکل رہا ہے، ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو بھی اس آیت سے نکل رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی راز کی باتیں نہیں بتانی ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کے قریبی ہیں، جن کو آپ سوچتے ہیں کہ ہر بات اس کو ہمیں بتانی ہے، نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بیوی بچے یہ وہی ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا ہے، پھر آپ کو اسلام کی کوئی ایسی بات بھی نہیں بتانی انہیں کہ جو وہ اس کا وہ غلط فائدہ اٹھا لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم معافی اور درگزر سے کام لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دو، تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی۔ اور لاسٹ میں جو یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے ایمان والوں کو کہ ان سے ہوشیار رہو، اس کے بعد جو تنبیہ کی ہے اگر تم معافی اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کیا کرے کہ اپنے بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے لگے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک غلط افیکٹ جائے گا۔ وہ پہلا افیکٹ یہ جائے گا کہ ان کے جو ہدایت کے دروازے ہیں وہ بند کر دے گا، جو اس کے سب سے قریبی ہیں۔ اگر اس کے ریسپانس میں وہ اس کو مارنے پیٹنے لگا کہ آپ مجھے نیکی کی راہ سے مطلب روک رہے ہیں، اچھا آپ مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ان باتوں پہ جھگڑے ہونے لگے، اس کو مارنے پیٹنے لگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہدایت پہ آنے کی جگہ اور الٹے اپنی بات پر اڑے رہیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا، ایک دوسری بات بھی ہوگی، اس سے ایک سماج میں بھی ایک میسج جائے گا کہ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں، یہ اپنے بیوی بچوں کو مارتے ہیں، ان کو فری ول نہیں دیتے۔ تو اس میں اسلام کی ایک اچھی امیج جانے کی جگہ ایک غلط امیج چلی جائے گی سماج میں کہ دیندار جو لوگ ہیں یہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک جو ایمان والا ہے اس کی امیج ایک غیر اخلاقی انسان کی بن جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی آگے، تم ان کے ساتھ معافی اور درگزر سے کام لینا ہے، سختی نہیں کرنی ہے۔ سختی آپ کو کہاں کرنی؟ اپنی جو قدمی میں، یعنی میں ثابت قدم ہوں، میں اپنے دین پر اڑا ہوا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میں 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گا۔ اس کنڈیشن میں آپ کو ثابت قدمی دکھانی ہے، آپ کو اڑے رہنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ سختی کا رویہ آپ رکھیں، اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے آپ پیش آئیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے، اور ان میں سے بھی اخلاق میں جو بہترین ہے ان میں سے بھی بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو یہ ہے اخلاقی رویہ آپ کا بیوی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بہترین کوئی نہ ہو۔ ہر ایک چیز جو ان کا نان نفقہ ہے، اگر وہ آپ کے بیوی بچے نان مسلم بھی ہیں تو بھی آپ ان کا نان نفقہ آپ ان کا پورا کریں گے، نان نفقہ پورا کریں گے، ان کی خواہشات، ان کی ڈیزائر یہ آپ پوری نہیں کریں گے۔ اور ایک سمسیا یہ آ رہی تھی کہ جو نان مسلم اسلام میں داخل آ رہے تھے نئے نئے، تو ان کے گھر والے ان کو پریشر کر رہے تھے کہ آپ اپنے جو کفر کا مذہب ہے اس پر لوٹ کر آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہدایت دی ہے ہمیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 8 میں صاف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر وہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ وہ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کا کہنا نہ مان اور میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا
तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने साफ बता दिया है कि माँ बाप भी अगर आप पर प्रेशर करें, या बीवी करे या बच्चे करें, कोई भी करें, तो उनका कहना नहीं मानना है। वो कहें कि ऐसे को शरीक कर कि ठहराएं जिसे आप नहीं जानते कि वो खुदा नहीं है, तो उनका कहना नहीं मानना। यही बात सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने वो कही है। तो ये मुश्किल थी, इसका हल भी यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में वो बता दिया है साफ। और एक एक बात और है बीबी के ताल्लुक से। वो बात ईमान वालों की बीबी के ताल्लुक से है कि हो सकता है कि बीबी मुसलमान तो है, लेकिन उसकी उसके अंदर जो ईमान का लेवल है वो उस लेवल का नहीं है जो शोहर के अंदर आ चुका है। बीवी वही रिवायती मुसलमान है, और शोहर के अंदर शऊरी वाल वो श, के श, वो शऊर वाला ईमान आ चुका है, यानी हकीकी ईमान उसके अंदर आ चुका है। वो सोच समझ कर ईमान लाया है कि मैं किस चीज पर ईमान लाया हूँ, लेकिन बीवी के अंदर वही रिवायती ईमान है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, शोहर चाहता है कि एकदम से ही दीनदार बन जाए, या बीवी चाहती है कि जैसी बीवी ने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया उसके अंदर हकीकी ईमान पैदा हुआ, बीवी अगले सेकंड ही चाहती है मेरा शोहर भी बस अब एकदम से ईमान वाला हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको आने में टाइम लगा है तो उनको आने में भी टाइम लगेगा। आपको बड़ी हिकमत से काम करना है, बड़ी सूझबूझ के साथ धीरे धीरे काम करना है। और बीवियों के ताल्लुक से तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 19 में एक बात कह दी थी। बीवियों के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा अगर वो तुम्हें नापसंद हो, तो हो सकता है एक चीज तुम्हें वो पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। यानी अगर बीबी की आपको एक चीज वो पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसमें आपके लिए बहुत भलाइयां रख दी हैं। आपको सिर्फ अपनी बीबी की एक चीज पे वो सब्र करना है, और बाकी आप हिकमत के साथ काम का अगर उस पर काम करना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके अंदर खैर के भी पहलू हैं। ऐसे ही एक औरत को सोचना चाहिए कि मेरे शोहर में अगर एक खराबी है तो उसमें खैर के भी पहलू हैं, इसको मैं दीन पर कैसे लाऊं। अच्छा, दीन पर लाना क्यों जरूरी है? जब तक आप अपनी फैमिली को अल्लाह ताला का फर्माबरदार ना बना देंगे, ऐसा नहीं है कि आप खुद दीनदार बन गए और आपकी फैमिली दीनदार नहीं है, तो ये समस्या आपके साथ ही है, ये प्रॉब्लम आपको ही आएगी। क्यों आएगी? आप जो एक मिशन और एक मकसद लेकर उठे हैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का, उसमें ये लोग आड़े आएंगे। क्योंकि आप एक अलग रुख पर चलना चाहेंगे और बीवी बच्चे आपको एक अलग रुख पर चलाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनके साथ चल लें। तो फिर एक ही कंडीशन है, या तो बीवी बच्चों को भी अपने रुख पर कर लें तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, या आप बीवी बच्चों के रुख पर चले जाएं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आपको तो अपने दीन पर साबित कदम रहना है, तो आप तो नहीं जा सकते उनकी साइड, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा कि बीवी बच्चों को आप अपने मिशन पर लाएं, और इसके लिए आपको काम करना है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको अपने खानदान की भी फिक्र करनी है, आपको अपनी फैमिली की भी फिक्र करनी है। जो सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इसका सोल्यूशन हमें बता दिया था आयत नंबर 6 में, कि ये लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। उस आग से बचाना है किसको? पहले अपने आप को, फिर अपने अहलो अयाल को जो हमारे करीबी हैं, जिनसे हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, उनको बचाना है उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। तो ये तो अल्लाह ताला का हुक्म भी है डायरेक्ट, कि हमें अपने करीबियों को उस आग से बचाना है, सिर्फ खुद ही बचकर नहीं रह जाना है। तो ये कोशिश करनी है हमें कि हम अपने बीवी बच्चों को भी इसी राह पर लगाएं, इसी मिशन पे लगाएं, हम अपनी फैमिली को भी उसी मिशन पे वो लाएं जिस मिशन पे हम हैं। जो अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी का अगर आपने बीड़ा उठा लिया है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि मेरा खानदान भी अब इसी फिक्र पर आए। इसमें जो फायदे हैं वो आपके ही हैं। पहला फायदा क्या है? आपको इसका अज्र मिलेगा। दूसरा, आप अपना जो दीन की सरबुलंदी के लिए जो टाइम लगाना चाहते हैं, जो वक्त या जो सलाहियत है या जो माल लगाना चाहते हैं, उसमें आपको आसानियां मिलेंगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर वो एक अलग ट्रैक पे हैं तो उनका कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सी तहरीकें उठती हैं, एक जमातें उठती हैं, उसमें से एक एक फैमिली में से एक दीनदार होता है और वही अपना सारा वक्त लगाता है, बाकी उसकी फैमिली एक अपोजिट डायरेक्शन में चलती रहती है। यानी एक बंदा तो है वो तबलीग में भी टाइम लगा रहा है,
وہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلام کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ پورا وقت اپنا صلاحیت، ساری صلاحیت دین کو دے رہا ہے، لیکن اپوزٹ میں اس کی فیملی وہ ایک الگ ڈائریکشن پہ چلتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کی کیونکہ جو موت تو ہے وہ تو ہر وہ جاندار کو آنی ہے، اس بندے کی موت کے بعد پھر فیملی کا کیا حال ہوگا؟ اس کی فیملی وہ کفر کی طرف ہی تو بڑھے گی، ایمان کی طرف تو نہیں بڑھے گی، ایمان والا تو وہ اکیلا تھا۔ تو اسے اپنی جنریشن کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ میری جو یہ خاندان ہے، میری جو فیملی ہے، یہ میرے قریبی ہیں، ان کو بھی تو مجھے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس کا ایک پیارا سا اگزامپل اکثر لوگ دیتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے سپوز کیجئے، تو کیا کریں گے آپ خود بچ گئے، آپ خود بچ گئے اس آگ سے، آپ کو پتہ لگ گیا گھر میں آگ لگ گئی، تو آپ اٹھیں اور گھر سے باہر چلے گئے اور دروازہ لاک کر دیا، آپ خود بچ گئے، تو کیا کریں گے؟ آپ جا کر بیٹھ جائیں گے یا کوشش کریں گے کہ جو میرے قریبی اندر رہ چکے ہیں، جو جل رہے ہیں، ان کو بھی نکالا جائے، یا یہ کوشش کریں گے؟ آپ خود بتائیں۔ تو یہی، اگر آپ یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے میں بچ گیا، اور آپ گھر چھوڑ کر وہ چلے گئے، اور اوپر سے گھر آپ نے اور لاک کر دیا، اور دروازے کا جو باہر سے کنڈا تھا وہ اور آپ نے لگا دیا، تو کیا ہوگا؟ گھر والے تو جل گئے اس آگ میں، تو سماج آپ کو کیا کہے گا؟ کہ یہی ہے قاتل اپنے گھر والوں کا، یہی تو کہیں گے لوگ۔ اگر آپ اپنے گھر میں آگ لگ گئی، آپ خود ہی چلے گئے، اور آپ نے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا، تو پورا سماج، پورا معاشرہ آپ کو قاتل کہے گا۔ اصل میں آگ نے نہیں جلایا اسے، آپ کے گھر والوں کو آپ نے جلایا، آپ نے کوشش ہی نہیں کی بچانے کی، آپ بچا سکتے تھے۔ ایسے ہی سیم کنڈیشن یہ چیز آخرت میں ہونے والی ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ آگ، یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے لیے ہے، اور میری فیملی پوری طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، تو ان کے جو سمٹم دکھ رہے ہیں، جو علامتیں کی ظاہر ہو رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے، اگر وہ ان کو آگ سے نہیں بچا رہا اور خود بچ گیا، اور ان کو تبلیغ بھی نہیں کر رہا، ان کو سمجھا بھی نہیں رہا، تو کیا وہاں قاتل نہیں کہلائیں گے آپ ان کے؟ کہ ان کو جہنم میں لے جانے والے تم تھے؟ وہاں نہیں کہلاؤ گے جب اس معاشرے میں آپ کہلائے جا رہے ہو کہ آپ کی وجہ سے یہ جلے ہیں، کیونکہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی بچانے کی۔ تو کیا جو وہ کی جہنم کی آگ ہے، وہ آپ نے ایسی ہی سمجھ لی؟ یہ تو بڑی معمولی سی آگ ہے۔ تو جہنم کی آگ سے آپ کو بچانا ہے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اس آگ سے۔ اس کے لیے آپ کو فکر خاندان کرنا پڑے گا، اپنے خاندان کی فکر کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ایک پریکٹیکل سولوشن یہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، اگر کسی کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے، وہ وہ کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اگر ایمان والی نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے لیکن اس کا جو حقیقی ایمان ہے وہ اس کے اندر بھی پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے جو بچے ہیں اس کے اندر حقیقی ایمان پیدا نہیں ہوا ہے، ایک روایتی ایمان ہے، ایک روایتی مسلم اگر وہ ہیں، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے انہی لوگوں سے وہ شروعات کرے، اپنی دعوت کا انہی لوگوں سے آغاز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی، تو سب سے پہلے آ کر کس کو بتایا؟ اپنی بیوی کو، انہوں نے ہمت بنائی، یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب دعوت کا عام اعلان بعد میں کیا، سب سے پہلے جو اپنے قریبی تھے، جو خاندان کے لوگ تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان کو انوائٹ کیا، ان ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اپنی بات رکھی، یہ بات ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے کام شروع کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو گھر ہے وہاں تو بے نمازی ہیں، ہمارے جو گھر ہیں وہاں تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور ہم 4 مہینے کی تبلیغ میں چلے گئے، ہم 4 مہینے کی تبلیغ میں اپنا شہر چھوڑ کر ایک دور کے گاؤں میں جا کر چلے گئے، وہاں مسجد میں جا کر ہم نے ڈیرا ڈال لیا، نہ کوئی معاش کی ٹینشن لے رہے ہیں کہ رزق کی 4 مہینے کام نہیں کریں گے تو وہ گھر کا جو خرچہ ہے وہ کیسے چلے گا، نہ کسی چیز کی ٹینشن ہے، وہاں جا کے دین سکھا رہے ہیں۔ پہلے اپنے گھر سے تو کام کریں، جو فطری جو تقاضا ہوتا ہے نا دعوت کا، وہ یہی ہے، آپ کو گھر سے کام کرنا ہے، یہی ایک سنتی طریقہ ہے۔ تو پریکٹیکل سولوشن یہ ہے کہ آپ ڈیلی ½ گھنٹہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں۔ ٹائم دینے کے وہ ٹائم آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ہی اگر آپ جو کھانا ہے، اگر آپ کی فیملی پوری بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، تو آپ اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی بات چھیڑ دیں کہ آج کے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے،
اور اس میں ایک دو جو ہے نا دنیاوی مطلب باتیں رکھیں پہلے، کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مطلب کہ یہ ہو رہا ہے، پھر اس میں سولوشن بتائیں. کہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس میں بڑا پیارا سولوشن ہے اس چیز کا. اگر یہ برائی یہ جڑ سے ہی ایسے ختم ہو سکتی ہے، تو آپ کے دسترخوان پہ یہ جب یہ گفتگو ہوں گی نا، تو دھیرے دھیرے جو آپ کے بچے ہوں گے اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا سولوشن یہ حدیثوں سے کیسے نکل رہے ہیں، قرآن کی آیتوں سے کہ یہ سولوشن کیسے آ رہا ہے. تو ان کا جو دماغ ہوگا نا وہ ڈیولپ ہوگا، وہ سمجھیں گے حقیقی. تو ان کے اندر دھیرے 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 جب آپ بوند بوند بھی اگر ٹپکائیں گے، ایک ایک بات بھی اگر ڈیلی کی بتائیں گے، ایک دسترخوان پہ اگر آپ دو ہی حدیث اگر آپ بتا دیں گے انہیں، کیا ہوگا؟ ایک دن میں کوئی چینج نہیں ہوتا، کوئی چینج نہیں ہوتا ایک دن میں. تو ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن وہ دھیرے 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 آئیں گے. جتنے بھی لوگ ہم یہاں موجود ہیں اللہ ماشاء اللہ سب مسلمان ہیں، اور سب کی فیملی بھی مسلمان ہے. تو ہمیں تو اپنے اوپر ہی سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کیسے لائیں. وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ان پر کام کریں. دھیرے دھیرے کام کریں، ایک آیت پہ ڈسکس کریں. آدھا گھنٹہ یا 15 یا 20 منٹ تو لگتے ہیں نا کھانا کھانے میں. کھانا کھاتے ہوئے آپ قرآن کی ایک آیت پہ مطلب بات کرنا اسٹارٹ کر دیں کہ امی پتہ نہیں لوگوں کو وہ کیا ہو چکا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں، اور فلاں شخص سے دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہاری صحت سے بھی زیادہ قریب ہوں. ایسا مطلب میں اگزامپل دے کر بتا رہا ہوں کہ ایسا آپ بات شروع کر سکتے ہیں اپنے فیملی میں. تو یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے اس چیز سے، جو یہ کنڈیشن ایمان والوں کو اس ٹائم پہ آ رہی تھی یہ آج بھی آتی ہے. کیونکہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ باہر کام ٹھیک سے کر بھی نہیں پائیں گے. کیونکہ آپ شام کو آئیں گے تو آپ کو وہی ٹینشن ہے کہ اس کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی. تو اگر آپ کو مینٹلی سکون بھی چاہیے تو بھی آپ کو ان کو اپنے مشن پر لانا پڑے گا. دو ہی کنڈیشن ہے، یا تو آپ ان کے راستے پہ چلے جائیں، آپ کی زندگی سکون سے کٹے گی، یا ان کو اپنے راستے پہ لے آئیں تو زندگی سکون سے کٹے گی. لیکن دونوں اپوزٹ رہیں گے تو سکون سے نہیں کٹنے والی، روز جھگڑے ہوں گے. تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ جانا ہے یا ان کو اپنے راستے پہ لانا ہے. تو فکر خاندان یعنی ڈیلی کا آپ کو آدھا گھنٹہ فیملی کو لے کر بیٹھیں. اگر یہ تو آپ اسٹارٹنگ کریں دسترخوان سے، پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ قرآن کا ترجمہ فیملی کے ساتھ پڑھیں دھیرے دھیرے. اور اپنی اگر کوئی شادی شدہ ہے میرڈ ہے تو ایک بیوی تو اپنے شوہر سے ہر بات منوا لیتی ہے، آدھا گھنٹہ اس کو ترجمہ سنا ہے کہ آپ سنیں، فون وغیرہ سب سائڈ رکھ دیں. تو ایسے کر کے پریکٹیکل یہ سولوشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ اپنے خاندان میں کام کر سکتے ہیں. تو آیت میں یہ جو بات کہی گئی تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معافی اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ ان سے ہوشیار رہنا ہے. ہوشیار ہوشیار وہ کس معنی میں رہنا ہے کہ دین سے آپ کو ڈگمگانے نہ پائیں. جہاں بھی آپ کو لگے کہ مجھے نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں تو وہیں آپ کو ہوشیار ہو جانا ہے. جہاں بھی آپ کو لگے یہ مجھے برائی کی طرف مائل کر رہے ہیں تو وہیں آپ کو ہوشیار ہو جانا ہے. جہاں بھی آپ کو لگے یہ مجھے ایمان کی جگہ یہ کفر کی طرف بلا رہی ہے تو ہوشیار ہو جانا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری فیملی جو کفر کرنے والے ہیں ان سے ہمدردیاں رکھتی ہے، اسلام کے ساتھ اس کی ہمدردیاں نہیں ہے، تو ان کو اسلامک تحریک کا کوئی راز بھی نہیں بتانا ہے. اگر آپ وہ راز بتائیں گے تو آپ الٹا اسلام کا ہی نقصان کریں گے. تو ایک سیاسی جو پوائنٹ آف ویو تھا اس شاید میں وہ بھی ہے. اور آپ کو ہمیشہ معافی سے درگزر سے کام لینا ہے، بڑی حکمت سے محبت سے آپ کو وہ کام لینا ہے، کیونکہ یہی آپ کے قریبی ہیں. ان کو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے، اور ان کو اسلام کی طرف بلانا بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب آیت نمبر 14 میں جو بات تھی نا، اس کے بعد اس کا جو خاتمہ کیا ہے وہ آیت نمبر 15 میں کیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے. جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور جو تمہیں یہ اولاد دی ہے، یہ ایک امتحان کا پرچہ ہے آپ کے پاس. اس کو آپ کو حل کرنا ہے، اس امتحان کے پرچے کو آپ کو حل کرنا ہے. اسی بات کو سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے.
آیت نمبر 28 میں سورہ انفال کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں ایک آزمائش کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس عذر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں جو یہ مال ہیں، جو یہ اولاد انسان کو دی گئی ہیں، یہ امتحان کے لیے انسان کو دی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کے نا ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر انسان مال کے پیچھے بھاگتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس کا ایمان دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے اگر اس کی دنیا سے محبت بڑھتی رہتی ہے۔ ایسے ہی اگر انسان اولاد کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ اولاد جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھ رہا ہے، یہ حرام ڈیمانڈ ہے یا حلال ڈیمانڈ ہے، نہیں پوری کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ازمائش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امتحان ہے، اس کے اندر فیل ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانے کے لیے دیا ہے، اور جو اولاد دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کی ازمائش ہے اس کے لیے دیا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس مال کو ہم وہ کیسے اللہ کی راہ میں لگائیں، اس اولاد کو ہم کیسے اللہ کی راہ میں لگائیں۔ ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے اسلام کے لیے اتنا ڈونیٹ کیا، اتنا صدقہ کیا، اتنے امیر تھے وہ، اتنا انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب مطلب سارے صحابی، حساب کتاب، آخرت کا حساب کتاب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، سارے صحابی جنت میں پہنچ گئے، آپس میں ان کا ڈسکشن چل رہا ہے صحابہ اکرام کا، اور پھر لاسٹ میں عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، وہ کئی سو سال بعد عبد الرحمن بن عوف مطلب کی آ رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے عبد الرحمن آپ کہاں رہ گئے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف ان صحابیوں میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی دنیا میں ہی جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، ان میں سے ایک ہیں وہ۔ تو وہ اتنی لاسٹ میں پہنچ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا، حساب دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ جو کوشچن ہے نا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو 5 کوشچن ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا، ابن آدم کے جو قدم ہے نا وہ بھی ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 کوشچن کا آنسر نہ دے دے۔ اس میں سے ایک کوشچن ہے مال کہاں سے کمایا، اس کے بعد کا کوشچن ہے مال کہاں خرچ کیا، تیسرا اور چوتھا کوشچن ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہیں گے میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں وہ جو صحابی ہیں، اس بات پہ غور و فکر کریں، انہوں نے سارا مال اپنا جائز سے کمایا، حلال سے کمایا، سارا مال انہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگایا، تو بھی ان کو حساب دینے میں اتنا وقت لگا۔ ایک حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، جو غریب انسان ہے وہ امیر سے، جو غریب ایمان والا ہے وہ امیر ایمان والے سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس حساب دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس ہے ہی 10 روپے، اس کو حساب دینے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ 5 کا اعلان ہے، 3 کا اعلان ہے، 2 کا اعلان ہے، وہ 10 روپے ختم ہوگا۔ ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اب اس نے خرچ کر دیے، اب حساب کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو کیسے حساب کتاب دے گا؟ تو ٹائم لگے گا نا، اس لیے جو غریب ہے وہ جلدی چلا جائے گا۔ یعنی جو مال ہے آپ کا، یہ بھی ایک ازمائش ہے، اور جو اولاد ہے یہ بھی ایک ازمائش ہے۔ تو مال اس وجہ سے ازمائش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ اب آپ کہاں لگائیں گے؟ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، یا اپنی خواہشات یا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ کرنے میں اس مال کو لگائیں گے؟ اور جو یہ اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ بھی امتحان کے لیے دی ہے، اس اولاد کو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں گے، یا اس کو دنیا میں ہی اس کا فیوچر آپ وہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ امتحان ہے، یہ کوشچن پیپر ہے، اس کوشچن پیپر کو ہمیں کیسے دینا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اختیار میں رکھا ہے۔ اور یہ دو محبتیں ایسی ہیں، مال اور اولاد، اسی میں گرفتار ہو کے انسان بڑے حرام کام کرتا ہے، بڑے حرام کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش قرار دے دیا، یہ ایک امتحان ہے انسان کے لیے، اس امتحان سے آپ کو گزرنا ہے، اور جو اس امتحان سے نہیں گزرے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ اور مال کے اوپر تو اتنی حدیثیں آتی ہیں کہ
انسان کہتا ہے میرا مال، آخر اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے مطلب کھا لیا اور جو پہن لیا، جو پہن کر اس نے پرانا کر دیا، وہی اس کا ہے، باقی سب تو وارثوں کا ہے، اس کے وارثوں کے لیے رہ جائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مال اور اولاد ایک ازمائش ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مال بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اولاد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور ہم خود اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ان کو کہاں لگانا چاہیے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو۔ اگر اولاد کی تربیت ہم نے اچھی نہیں کری، اگر مال ہم نے اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، تو ہم اس ایگزام میں فیل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمارے لیے۔ جو وہ قرآن میں بار بار بات آتی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اب یہ دیکھیں زمین اور آسمان میں کون سی ایسی چیز رہ گئی جو میری ہے؟ میری اولاد بھی میری اپنی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ میرا جو مال ہے وہ بھی میرا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میری ایک ایک چیز میری اپنی نہیں ہے۔ میری آنکھیں، یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو جب ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کو کہاں لگانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو چیزیں دی ہیں، مال اور اولاد، یہ بھی ایک امتحان کے لیے دی ہیں۔ اس امتحان کو ہمیں کیسے پاس کرنا ہے، یہ ہمیں خود کو سوچنا ہے۔ اولاد کی تربیت ہمیں اپنی کیسی کرنی ہے۔ مال ہمیں ایک تو حلال سے کمانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ صرف حلال سے کما لیا، آپ کو اس کو حلال جگہ خرچ بھی کرنا ہے۔ کیونکہ جو جو 5 کوشچن ہے نا آخرت کے، وہ وہ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابن آدم اللہ کے سامنے سے اپنے قدم ہلا بھی نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے آنسر نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کو 5 جواب نہ دے دے۔ پہلا، زندگی کہاں گزاری، دوسرا، جوانی کہاں گزاری، تیسرا، مال کہاں سے کمایا، چوتھا، مال کہاں خرچ کیا، پانچواں، جتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا تھا۔ تو یہ تیسرا اور جو چوتھا کوشچن ہے، اگر آپ نے مال حلال سے کما بھی لیا، تو آپ ایک ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں 100% حرام سے میری 1% بھی ارننگ نہیں ہے، 100% میں حلال کا ہی کماتا ہوں، لیکن وہ چوتھے کوشچن میں پھنس جائے گا۔ اچھا خرچ کہاں کرتے ہو آپ؟ ہاں، میں خرچ، ہاں، میں نے 25 لاکھ روپے شادی پہ لگایا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ 25 لاکھ روپے شادی پہ کیوں لگایا تھا؟ دے حساب۔ اور کہاں لگایا تھا؟ میں نے یہاں لگایا تھا اتنے لاکھ روپے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں لگایا تھا؟ یہ بھی تو فضول خرچی ہم کر رہے ہیں نا۔ تو مال کہاں خرچ گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کوشچن کو وہ کری کیوں رہے ہیں آخرت میں؟ اے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا مال کمانا ہے، جائز سے کمانا ہے، ہم نے حلال طریقے سے کما لیا، حلال آ گیا ہمارے پاس، اب ہم اس کا کچھ بھی کریں؟ نہیں، آپ نے کہاں خرچ کیا؟ اس کوشچن میں پھنسیں گے سب۔ حلال تو آج کے ٹائم میں تو دیکھا جائے تو کہ 80% جو مسلمان ہیں وہ تو حرام کا ہی ان کے پاس وہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، گنتی کے 20% مسلمان ہوں گے کہ جو حلال کا پیورلی حلال وہ مال وہ کما رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی اگلے کوشچن میں پھنس جائیں گے، یہ خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگا رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایگزام ہے یہ اس میں فیل نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی اولاد ہے، اولاد ایک ایسٹ ہوتا ہے انسان کا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کری بہترین طریقے سے، اس کو اسلامک اصولوں کے اکارڈنگ اس کی تربیت کر کے اس کو اسلام کا داعی بنا دیا، تو یہ آپ کی آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے نا 3 چیزیں ہی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ پہلی چیز، صدقہ جاریہ جو وہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ دوسری، ایسا علم جو اس نے دنیا میں چھوڑا ہو اور اس کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ تیسری چیز تیسری چیز جو اسے فائدہ دیتی ہے وہ ہے نیک اولاد۔ تیسری چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ ہے نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے رہیں، تو آپ کو اپنی اولاد کو نیک چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، نیک اولاد جو دعا کرے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنے گا۔ تو آپ کو نیک اولاد چھوڑنی پڑے گی، آپ کو اس کی تربیت وہ کر کے جانی پڑے گی تاکہ وہ نیک رہے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرے، تو یہ آپ کو اس دعا کا بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ ایک آزمائش ہے،
इस आजमाइश से हर इंसान को वो गुजरना है, और अल्लाह ही है जिसके टाइम पास से खाना बड़ा। भी मिला, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, ना पढ़ाई का प्रेशर ना घर के काम का। अब आटा लिया, अब चीनी लिया। तो ये आयत हमारे सामने थी कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश है, और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। तो अल्लाह ताला हमें इन दो आयतों पे अमल करने की तौफीक अता करे, और हमारी फैमिली को हमारे साथ साथ दीनदार बनाए। जिस मिशन पे हम हैं, हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी पूरी फैमिली, पूरा खानदान उस मिशन पे आए। और हमें अपनी दावत का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए, अपनी फैमिली से करना चाहिए। हमें ख्याल रखना चाहिए, अगर इस आग से हम बच गए हैं, अगर हम सीधे रास्ते पर आ चुके हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, तो सेम हमें अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ये हिदायत उन्हें भी दे। अदरवाइज ये अगर आपके दुश्मन बन के रहेंगे, आपसे अपोजिट चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी ही परेशानी में होगी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का हक अदा करने की वो तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर।